जो एक्स डीजी थे FIA के, नाम लिए बगैर मैं बताता हूं, उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि सर 7,500 एप्लीकेशन आपके खिलाफ पूरे मुल्क से आई थी FIA में, जिसमें आपको कादियानी डिक्लेयर किया इन्होंने। तो मैंने सारी इकट्ठी स्टेपल करके ना, और आपकी तरफ से जो बयान हल्फिया आपने भेजा ऊपर लगा के, तो मैंने इसको साइड पे फेंक दिया। ये औकात है तुम्हारी एप्लीकेशंस की। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम बनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है। उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए। कुछ ऐसा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हो, ठीक है। जिनके बुजुर्गों ने अशरफ रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया, तो हीर से आरी लोग, अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख है, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख हैं, साहबा के भी गुस्ताख है, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, औलिया के भी गुस्ताख है। हाँ, एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, ले लो अपने बाबे तुम जिन्होंने अपने दादा में कलमे पढ़ाए हैं। इसके बावजूद हम सारे फिरकों को मुसलमान समझते हैं। तुम्हारे मस्जिदों में तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं जो तुम्हारे लिए जिंदगी मौत का मसला है। किसी फिरके की तकफीर नहीं करते, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सबको मुसलमान समझते हैं। उसके बावजूद तुम लोगों का एटीट्यूड किस किस्म का है? तो मैंने तो आपको पहले बताया कि मैंने मुल्क नहीं छोड़ना जब तक कि आपके आखिरी फिरके का आखिरी बंदा कब्र में नहीं पहुंच जाता, और उसी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता। कुत्ते की औकात नहीं तुम्हारी। एक क्लिप चढ़ाते हो ना, नीचे जरा देख लो कमेंट्स पढ़ के। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का मौका आया, फिर भी कोई पार्टी जत्था बनाना या आर्म कन्फ्लिक्ट करना ये नहीं है। वो ज्यादा अगर कोई चीज हुई वो फिर आपको दारे अरकम जेलम अकेडमी खुद बताएगी कि जनाब हमने ये सोशल मीडिया के ऊपर मामला को लेकर चलना है। लेकिन जाहिर है कि वो भी हमने कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं करनी। इस वजह से नहीं कि हम किसी स्टेट के इदारे से डरते हैं, इस वजह से कि हम तो स्टेट के इदारों को कहते रहे कि आपने पॉलिटिक्स में पंगा नहीं लेना, आपने अपना काम करना है। तो हम कैसे कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसका जो एक ताना है हम इतने सालों से अपने रियासती इदारों को देते रहे, तो काम मैं खुद तो नहीं कर सकता। जबकि आप उन्होंने अपना किबला भी काफी हद तक दुरुस्त कर लिया, लेकिन अभी भी बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जब भी उठते हैं मुझे कादियानी डिक्लेयर करते हैं, और साथ के मिर्जा आगे भाई आपके ज्वाइंट चीफ इस वक्त जो है ना साहिर शमशाद मिर्जा, उनके नाम में मिर्जा किसी मौलवी को नहीं नजर आ रहा। और मैं मिर्जा उस वक्त था, और मेरे अब्बा जी के नाम के साथ मिर्जा उस वक्त लिखा जाता था जब तुम्हारे मिलाद के इश्तिहारों के ऊपर मेरे अब्बू का नाम लिखा होता था मवाने खुसूसी, उस टाइम तो मिर्जा नजर आता। हाँ, उस शख्स को कादियानी कह रहे हो कि जिसने गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का इल्मी मुहासबा किया। जाए मेरी वीडियोस देखें, दुनिया में इस वक्त सिर्फ मेरी वीडियोस हैं इल्मी मुहासबे के ऊपर, बाकी सब ने सिर्फ उसको गालियां निकाली है। मैंने TLP वालों से भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी तहरीक को कहें एंटी कादियानी तहरीक। खत्म नबूवत का तो मतलब यह है कि चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, या कोई सूफी बाबा हो, या उसके मानने वाले हो, या उसकी तरफ मंसूब किताबें हो जिनको तुम लोग प्रिंट कर रहे हो, जिन जिन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, एंडोर्स किए, चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफ रसूलुल्लाह, उनको भी तुम उसी कटार में लाके जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ना, इसको अगर मैं खुद कानून हाथ में लेता खुदा ना खास्ता, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था। आपको पता है पाकिस्तान में फिरकों की और जमातों की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, और सारे के सारे यंग जनरेशन। और सबसे बढ़कर ये वो लोग हैं जो आपकी खर दिमाग जमातों, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को और पाकिस्तान को बदनाम किया, जिनकी वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया, और हमें ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे फौजी ऑपरेशन भी लॉन्च करने पड़े, जिसमें सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान की अवाम ने दी, उसके बाद पाकिस्तान की पुलिस ने दी, और फिर पाकिस्तान की फौज का नंबर आता है। लेकिन अवाम और पुलिस मजलूम है, उनके शहदा को कहीं गिना नहीं जाता। जब बात होती है तो फौज की होती है, यकीनन होनी चाहिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा विक्टिम जो है वो अवाम और पुलिस होती है, क्योंकि पुलिस हमारा एक फ्रंट लाइन समझ ले, एक डिफेंसिव निजाम है, सिविलियन एजेंसी है। तो इन बदमाश तंजीमों के भी जो लोग थे ना, उनमें से भी कितने सारे लोग रिवर्ट होके हमारे स्टूडेंट्स बन चुके हैं। यानी आपकी बदमाशियों की ट्रेनिंग भी उन्हें हासिल है, और वो एड़ियां उठा के देखते हैं कि सरकार इशारा करे, जो आप कहेंगे हम कर देंगे। लेकिन आपको पता है मेरा तो ये मिजाज नहीं, मैं तो शुरू से ही बड़ा एक डेमोक्रेटिक किस्म का बंदा हूं, और मैं इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशल जो मामलात हैं उन्हें सख्त नफरत की निगाह से देखता हूं, ख्वाह वो किसी मजहबी जमात की जानिब से हो, ख्वाह सियासी जमात की तरफ से हो, ख्वाह हमारे रियासती इदारों की तरफ से हो। ये शुरू से मेरा आपको पता है सख्त स्टांस है इस हवाले से। तो ये तो हो नहीं सकता कि जिस चीज को मैं इतना गलत कहता हूं खुद वही काम करना शुरू करता हूं, तो ये तो मुनाफिकत है, और यही वो कमजोरी है जिसका फिर हमारे मुखालफीन फायदा उठाते हैं। लेकिन चूंकि उनके इस फायदा उठाने से कोई रिजल्ट नहीं निकलना जब तक कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो कानून की हुक्मरानी के लिए हमारे साथ खड़े हैं, और यकीनन वो खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़ाहिर अब उन लोगों के नाम तो आपको कैमरे में नहीं बता सकता कि किन किन लोगों से मेरी बात हुई है। बहरहाल सब ने यह कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला, ये ईद की छुट्टियां, ये सारे के सारे इशू चंद दिनों में रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और कानूनन हम अपने मामलात को लेकर चलेंगे। और चूंकि मैं एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हूं, और आपको पता है कि मेरा एक बैकग्राउंड भी चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है, 19 ग्रेड में मैं सर्व करता रहा हूं बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, और नेस्कॉम के दायरे से मैंने रिटायरमेंट ली। अब भी मेरी ज़्यादातर दोस्तियां तो ज़ाहिर है रियासती इदारों में ही हैं, और फिर ज़ाहिर है कि मेरी प्रॉपर सिक्योरिटी क्लियरेंस अपनी भी होती रहती है, और प्लस मुझे इस चीज़ का भी एहसास है कि मैंने कितनी गुफ्तगू करनी है और कितनी नहीं करनी, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में ना चला जाए।
اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی ایک فیک قسم کی FIR اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس DG تھے FIA کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھیں FIA میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو میں نے ساری کٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی. جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت میں ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں، تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نانا دے کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا، اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے. ہاں، انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی آزاد ہو چکا ہے یکم شوال کو، یعنی شیطان لعین. اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں تو ہم مصروف تھے، اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک چلائیں گے جب ہمارے بڑے بھائی شیطان لعین نکل آئیں گے ان کی سرکردگی میں. تو سرکار چلاؤ، جتنی مرضی چلاؤ، کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا، نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے، نہ میرے پاس جو ہے وہ DG ISPR والا بجٹ موجود ہے، نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں، میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے. یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی اب چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے، جس میں میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے، جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو جناب کلپ کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بول رہا ہے جو کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری FIRs پہلے بھی فارغ ہوئیں، اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو، سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، تو سب سے زیادہ تو سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرز ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی، یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا، پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا، کوئی پارٹی نہیں بنانی، نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے بڑی بھوگت چکے ہیں، کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں، پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں. ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا. میرے بھائی، کسی میدان میں 5000 بندہ بھی جمع ہو جائے، جس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع، تو 5000 بندہ ہی ہوتا ہے، تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ 5 لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے. اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے، اکانومی کی جنگ ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں. مجھ سے انٹرنیشنل میڈیا چینلز دوسرے ملکوں کے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں.
تو اگر میں نے اعلی کار بننا ہو تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دے دوں, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار, جب پولیس کے ہیڈ نے مجھے فون کر کے خود یقین دہانی کروا دی کہ جی ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور مجرمین کو پکڑیں گے جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل, تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیں نیچے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ 2-3 گاڑیاں پولیس کی آئی ہوتی ہیں, ایلیٹ فورس سارے لوگ آئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آرمی کی اپنی گاڑی بھی یہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. تو ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلتے ہیں, تو ہم بھی اسی طریقے سے چلیں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا موقع آیا, پھر بھی کوئی پارٹی جتھا بنانا یا آرمڈ کنفلکٹ کرنا یہ نہیں ہے. وہ زیادہ اگر کوئی چیز ہوئی وہ پھر آپ کو دار ارقم جیلم اکیڈمی خود بتائے گی کہ جناب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات کو لے کے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کرنی. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی اسٹیٹ کے ادارے سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم تو اسٹیٹ کے اداروں کو کہتے رہے کہ آپ نے پالیٹکس میں پنگا نہیں لینا, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو ہم کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ایک تانا ہے ہم اتنے سالوں سے اپنے ریاستی اداروں کو دیتے رہے, تو وہ کام میں خود تو نہیں کر سکتا. جبکہ اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی کافی حد تک درست کر لیا ہے, لیکن ابھی بھی بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے. اگر پاکستان کے اداروں اور عوام کے درمیان جو ایک نفرت والا معاملہ ہے, اور اسی طریقے سے یہ جو جعلی کیسز بنائے جاتے ہیں مختلف اداروں کی جانب سے پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر, پچھلی گورنمنٹ بھی بنواتی رہی عمران خان صاحب کی, اور یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے, ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا. یہ جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں آئین یاد آتا ہے, جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ پورے بدماش بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, کل کو آپ پھر اپوزیشن میں جائیں گے. ہم تو میرے بھائی مظلوموں کے لیے پہلے بھی آواز اٹھاتے تھے, اب بھی اٹھاتے ہیں, لیکن ان مظلوموں کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کرسی دیتا ہے تو اس وقت پھر آپے سے باہر نہ ہو جایا کرو. کیوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں ونریبل ہوتی ہیں, لوگ بدوائیں دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو. تو ہم نے کوئی اگر ایکٹیویٹی پرفارم بھی کرنی ہوگی تو سوشل میڈیا کے حد تک ہوگی. میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں, نیکسٹ بھی کروں گا. اور اس میں میری طرف سے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی ادارے, خواہ پولیس ہو, ایجنسیز ہوں, FIA ہو, ISI ہو, یا ہماری فوج ہو, یا جوڈیشری کو سپورٹو ادارے ہوں, ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے. اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم علمی طریقے سے اپنے معاملات کو قانونی طریقے سے وکلاء کے مشورے کے ساتھ, سینئر وکلاء کے مشورے کے ساتھ, ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز ہیں, ایک ایک چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو آگے لوگ ابھارتے رہتے ہیں نا, اے کر دو جی, او کر دو جی, فلانی دفعہ کٹ دو جی, اے کر دو جی, اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جوڈیشری میں جو بھی آپ نے کہنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے, اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. وہ جذبات سے جوڈیشری کا نظام نہیں چلتا, وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے. اور پھر اس میں بھی جو آگے مزید تفصیلات ہیں, کون سے کیسز FIA کے بنتے ہیں, کون سے پولیس کے بنتے ہیں, وہ ایک لالا ڈیٹیل ہے. تو ہم ساری چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ میں نے چند ایک کلیریفیکیشن اس حوالے سے ضروری سمجھی, کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں بھی کافی غصہ پایا جاتا ہے. میں نے کچھ ویلاگس دیکھے ہیں کہ لوگ ویڈیوز میں آ کے میری طرف سے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کوئی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی یہ جو مولوی چیختے رہتے ہیں آئے دن, تو بھائی ان کی چیخیں تو صحیح ہیں نا. مجھے بتائیں, جب آپ ان کا نیریٹو ہی ان سے چھین لیں تو انہوں نے رونا ہے. کل تک بریلویوں کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم عاشق رسول, باقی سارے فرقے گستاخ رسول. اور جب میں نے آگے بتایا کہ تمہارے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا, چھاپا, مناظرے لڑے اس کے حق میں, تمہارے اعلیٰ حضرت نے اس کی کتاب کی تعریف کی, سبع سنابل کی فتاوی رضویہ کے اندر, جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آج تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چشت کے بزرگوں کے ساتھ. تو مجھے بتائیں, ان کو میں نے بند گلی میں نہیں داخل کر دیا؟ کل تک جو یہ کتابیں کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء کی تعریفیں کرتے تھے, میں نے بتایا کہ رسول اللہ کی صراحتاً کتنی بڑی بڑی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. میں نے ان کے سارے پول کھولے. تو اب یہ چیخیں نہ ماریں تو اور کیا کریں, کیونکہ ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں کہ جی انجینئر گستاخ ہو گیا. جی میں ہر اس شخص کا گستاخ ہوں جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, اور مجھے اس گستاخی کے اوپر فخر ہے. ہاں الحمدللہ. دیوبندیوں کا ترہ امتیاز تھا خلافت راشدہ حق چار یار. اب وہ روئے نہ تو اور کیا کریں, انہیں کیا پتا تھا کہ خلافت راشدہ حق چار یار ہے, حق 3 یار نہیں ہے. یہ تو پھر ہم نے آگے کھولا نا کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکات, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر, تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی, حالانکہ وہ صحابہ اکرام بھی تھے, صلح حدیبیہ کے صاحب بھی موجود تھے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ, جی کیوں؟ اب کدھر کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور نہیں دونوں ٹھیک. اچھا حضرت عثمان کی باری آئے تو دونوں ٹھیک, کوئی نہیں. حضرت ابوبکر کی باری آئے تو دونوں ٹھیک, کوئی نہیں. حضرت علی کے ساتھ چڑ نہیں, جی مانتے ہیں حق چار یار. ہم نے کہا اچھا حق چار یار ہے,
پھر پانچواں جو ہے نا وہ حق چار یار میں شامل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اگر حق چار یار زندہ باد ہے تو سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتی. کہتے نہیں بعد میں زندہ باد نہیں, حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی؟ تو مجھے بتائیں, یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ حق چار یار کا نعرہ بھی اب یہ چینج نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے وہ تو حق چار یار کی بات کر رہا ہے, تم ماموں کو لے کے چل رہے ہو, اور اس ماموں کو جس نے حق چار یار کی مخالفت کی ہے. تو یہ چیخیں نا تو کیا کریں؟ اب رہ کے پیچھے وہابی. یہ تو دیوبندیوں کا حال تھا. وہابیوں کا تو نعرہ تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. انہیں کیا پتا تھا کہ بخاری سے 2812 نکل آئے گی, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. وہی عمار, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ حدیث نکل آئے گی؟ اور یہ تو ایک حدیث کیا ہے, اس کے علاوہ کتنی حدیثیں ہیں. ان کو حاکم سے روایت بتائے گی قرآن اور سنت. الموطا امام مالک والی روایت تو ہے ہی مرسل ہے, چھوٹا ہوا واسطہ ہے. اور مسلم میں جو 4 حدیثیں تھیں قرآن اور اہل بیت, نہ ان کے بزرگوں کو پتا, نہ ان کے علماء کو پتا, نہ ان کی پبلک کو پتا. الٹا جن علماء نے اہل بیت کے اوپر کتابیں لکھی یا فضائل قرآن پہ کتابیں لکھی, ان میں سے قرآن اور اہل بیت میں سے اہل بیت کو ختم کر کے سنت داخل کر دیا. 3 کتابوں کے حوالے میں نے وہابیوں کے دیے تھے. تو مجھے بتائیں یہ چیخیں نا تو اور کیا کریں؟ ان کا نیریٹو جاتا رہا, کیونکہ اب ان کی عوام ان کو کہتی ہے وہ تو قرآن حدیث پیش کر رہا ہے. تم لوگ کہتے تھے قرآن حدیث, آپ کہتے ہو نہیں ہم اپنے علماء کو لے کے چلیں گے, اپنے سلف کو لے کے چلیں گے. اور سلف بھی وہ جو آلریڈی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. سلف میں صحابہ کو مانوں یا 2ری, 3ری, 4تھی صدی کے بزرگوں کو مانوں؟ میرا سلف تو عمار بن یاسر ہے. کبھی عمار بن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے؟ ہاں, ان کے قاتلین کے حق میں نعرے ضرور لگائے ہیں تم نے. عمار بن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا. ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہ السلام اجمعین. ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے؟ جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. پہلے یہ مودودی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے تھے مودودی نے تاریخ کی روایتیں جمع کی ہیں. میں نے تو بھائی احادیث جمع کی ہیں, اکثر بخاری مسلم سے ہیں. اب یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. لیکن کیا بتائیں لوگوں کو, آئے ہو نا داڑھ تھلے وابیو. ہاں